मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये हिंदुस्तान में भी ये वीडियोस देखी जाएंगी। अच्छा महल नुमा घर ढूंढा जो बैरून दिल्ली गेट एक मशहूर मोहल्ला है आगापुरा, उसके अंदर धनी महल के नाम से एक महल था। यकीनन आपने भी विजिट किया होगा, दुबई में रहते हो, यूएसए में रहते हो, तो हमें भी अपना शहर, अपना मुल्क, अपना वतन याद आएगा तो हम यहाँ की चीज़ें देखेंगे। अंदरून शहर मुल्तान की तकरीबन 90 से ज़्यादा मोहल्ले हैं और उन मोहल्लों की मुख्तलिफ हिस्ट्री है, उनके अंदर मुख्तलिफ तरह के हुनरमंद दस्तकार रहते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। हम नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद साजिद चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर हैं लेकिन बाय पैशन ये एक हिस्टोरियन और व्लॉगर हैं। इनके हिस्ट्री पर व्लॉग्स जो हैं बहुत ज़्यादा मशहूर है और इंडिया में भी देखे जाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, पेशे के एतबार से आप डॉक्टर हैं लेकिन जो आपकी ज़्यादा वजह शोहरत है वो आपके व्लॉग्स हैं, जो कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। तो ये एक दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप डॉक्टर भी हैं और हिस्ट्री में कैसे रुझान पड़ा? देखें बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक मेरा प्रोफेशन है और दूसरा मेरा शौक़ है। और जो शौक़ है इसको मैंने अमली तौर पे तब अख्तियार किया जब मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन की तरबियत पूरी कर ली। 2008 में मैंने अपना FCPS किया मेडिसिन के शोबे में और उसके बाद मैं अपने शौक़ की तरफ आया। मैंने एक YouTube का चैनल बनाया, बेसिकली वो चैनल मैंने बनाया था मेडिकल वीडियोस के लिए, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। दरमियान में मैंने कुछ ऐसी वीडियोस लगाई जिसमें शौकिया तौर पर मैंने मुल्तान की कुछ हिस्टोरिकल साइट्स विज़िट की थी, जिसमें मुझे याद है अभी भी जो सबसे पहले मैंने साइट विज़िट की थी वो मुल्तान के मज़ाफ़ात में वाक़ एक तारीख़ी मंदिर है, सूरज कुंड मंदिर। तो वहाँ पे मैं गया, उसको देखा। उस वक्त वो कुछ ना कुछ उसकी बाक़ियात मौजूद थी, अब तो वो खैर गिर चुकी है उसकी इमारत। तो मैंने जब उसको अपलोड किया तो उस पर लोगों का बड़ा रिस्पांस आया, अक्रॉस द बॉर्डर भी और बाहर से भी, और पाकिस्तान और मुल्तान के लोगों ने भी देखा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये एक इंटरेक्टिव एक आपकी कम्युनिटी बन जाती है। तो उसके बाद से फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं मुल्तान की, ख़ास तौर पे मुल्तान की अंदरून शहर की वीडियोस जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस की, वो वक्तन फ़वक्तन अपलोड करता रहता था। तो इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता रहा। अब ये है कि मैं रेगुलर जॉब भी करता हूँ, मेरी सरकारी जॉब भी है, शाम को मैं क्लिनिक करता हूँ, लेकिन जब मुझे मौका मिलता है, जब भी एक फ़ारिग औकात होते हैं तो मैं फिर अंदरून शहर में चला जाता हूँ। मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनके साथ भी चला जाता हूँ, कभी अकेला चला जाता हूँ, या कभी शहर से बाहर जाना हो तो मैं जाने से पहले एक होमवर्क कर लेता हूँ कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ पर कौन कौन सी मेरे मकसद की ऐसी हिस्टोरिकल जगह हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो मैं विज़िट कर सकता हूँ। तो मैं उनको विज़िट करता हूँ, फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो उनकी वीडियोस को जो है वो मैं एडिट करके अपलोड करता रहता हूँ। सर ये बताइएगा मैनेज कैसे करते हैं आप, चूँकि जॉब भी करते हैं, उसके बाद आप अपनी क्लिनिक को भी टाइम देते हैं, उसके बाद रिसर्च करना, वहाँ पे जाना, एडिटिंग, एक लंबा प्रोसेस होता है, तो इस सब में आप थक भी जाते होंगे, कैसे मैनेज करते हैं? देखें वो एक मुहावरा है कि शौक़ का कोई मोल नहीं। तो बेसिकली जिस चीज़ का शौक़ हो तो वो आप कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो चूँकि शौक़ है तो शौक़ की खातिर मैं कर लेता हूँ। और एडिटिंग आजकल जो है वो मोबाइल ने इसको आसान बना दिया है, आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं कोई स्पेशल वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता, जैसे आप माशाल्लाह पूरा सेटअप के साथ वीडियो बना रहे हैं। मैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ, आईफोन से वीडियोस बनाता हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है चलते फिरते जहाँ भी मैं फ्री हूँ तो मैं उन वीडियोस को सॉफ्टवेयर पे, जब मोबाइल सॉफ्टवेयर पे उनको एडिट करता हूँ, और जैसे वो इनकी एडिटिंग पूरी होती है तो मैं उनको अपलोड कर देता हूँ। सर आपके व्लॉग्स जो हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, वो आपके व्लॉग्स देखते हैं, मुल्तान में वो चीज़ें जो यहाँ पे छोड़ के गए होते हैं वो दोबारा जब उनको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, फिर वो आपसे रब्ता भी करते होंगे, तो क्या रिएक्शन होता है उनका? देखें ये इस चीज़ का मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू की अंदरून शहर की और मुल्तान की हिस्टोरिकल साइट्स की, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये हिंदुस्तान में भी ये वीडियोस देखी जाएंगी। असल में जब मैंने वीडियोस बनाई तो उसके बाद मुझे पता चला कि पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे मुल्तान में भी बहुत सारे हिंदू यहाँ पर रहते थे, उनका ये वतन था। और जब हिजरत का टाइम हुआ 14 अगस्त पे, जब हमारा मुल्क अलहदा हो गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलहदा मुल्क बन गए, तो वो लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए। लेकिन चूंकि उनकी रूट्स यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ से गए हैं वो यहाँ की चीज़ें सर्च करते रहते हैं, तो जो भी उन्हें यहाँ की कंटेंट मिले वो देखते हैं। जब उन्होंने वो कंटेंट देखा तो मुझे खुद भी बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। और बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि हमें अपना आबाई इलाका ढूंढ के दिखाया जाए, हमें हमारे घर दिखाए जाएँ, हमें हमारे मोहल्ले दिखाए जाएँ। और आप यकीन करें कि पुराने मुल्तान की पुरानी मालूमात भी मुझे बहुत सी जो है वो ऐसे अपने व्यूवर से मिली जो यूट्यूब पे
کمنٹ کرتے رہتے ہیں, پرانی چیزیں بتاتے رہتے ہیں. اچھا محل نما گھر ڈھونڈا جو بیرون دہلی گیٹ ایک مشہور محلہ ہے آغا پورا, اس کے اندر دھنی محل کے نام سے ایک محل تھا, یقیناً آپ نے بھی وزٹ کیا ہوگا. تو اس فیملی نے ہم سے رابطہ کیا, یوٹیوب پہ ہماری کوئی ویڈیو دیکھی بورڈ گیٹ اندرون بورڈ گیٹ کی. انہوں نے PhD ڈاکٹر ہیں انڈیا میں کوئی وہ, تو انہوں نے یوٹیوب پہ کمنٹ کیا, انہوں نے ڈیٹیلز بتائیں کہ ہمارا یہ گھر تھا, ہمارے والد صاحب نے بنایا تھا پاکستان بننے سے پہلے, اور دھنی محل اس کا نام تھا. تو میں نے اپنے دوستوں عامر بشیر صاحب اور مرزا مجاہد صاحب, وہ ہمارے ملتان کے ساتھی ہیں اور ہمارے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں, ملتان کی ہسٹوریکل سائٹ وزٹ کرتے رہتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ گئے, ہم نے مل کے وہ گھر تلاش کیا, وہ گھر دکھایا, پھر یوٹیوب پہ ان کو گھر دکھایا. تو آپ یقین کریں کہ 47 میں جو فیملی یہاں سے مائیگریٹ ہوئی تھی, انہیں وہ دیکھ کے کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ ان کے آباء و اجداد اس گھر میں رہتے تھے. اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہیں, بہت سے گھر, بہت سی فیملیز, انہوں نے اپنی پرانی جگہ دیکھیں تو وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر ہندوستان میں یہ چیزیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں. اگر ڈیفینیٹلی ہم ملتان کے رہنے والے ہوں اور ہم ملتان سے باہر رہتے ہوں, دبئی میں رہتے ہوں, USA میں رہتے ہوں, تو ہمیں بھی اپنا شہر, اپنا ملک, اپنا وطن یاد آئے گا, تو ہم یہاں کی چیزیں دیکھیں گے. جو اصل ملتان ہے, جو قدیمی ملتان ہے, وہ پرانا ملتان اندرون ملتان ہے. اب آج کل کی جو جنریشن ہے, انہوں نے تو اندرون ملتان دیکھا ہی نہیں ہے. اندرون ملتان کی وہ جو تنگ گلیاں ہیں, جو پرانے محلے ہیں, جو 2-2 3-3 منزلہ چھوٹی پتلی اینٹوں والے مکانات ہیں, یہ تبھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ وہاں پر جائیں, آپ گھومیں پھریں, جب آپ کو وہاں کی نالج ہو. سر آپ کی جو موسٹلی ویڈیوز ہیں وہ ملتان بیسڈ ہیں, تو ملتان کی تھوڑی سی تاریخی حیثیت کے بارے میں بتائیے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5000 سال پرانا شہر ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ جو وہ انسان سے بھی پرانی ہے. تو آپ جو ریسرچ کرتے ہیں, آپ کے مطابق ملتان جو ہے وہ کتنا پرانا ہے؟ دیکھیں, اس پر مختلف رائے ہے, مختلف کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں. ملتان کا جو سب سے پرانا نام کتابوں میں ملتا ہے وہ میسان تھا. اس کے بعد جو ہندو دیومالائی داستانیں ہیں, اس میں ان کے دیوتا یا ان کے خدا برہما کے بیٹے کیشپ نے, یا کشپ بھی اسے کہتے ہیں, اس نے اس کو آباد کیا, پھر اس کا نام کیشپ پورا رکھا. پھر اس کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے پرہلاد, انہوں نے اس کو آباد کیا, پرہلاد پور اس کا نام پڑا. پرہلاد پور کا مندر بھی قلعے پہ اس کی باقیات ابھی موجود ہیں. پھر اس کا نام سم پورا رکھا گیا. اس کے بعد اس کے مختلف نام اور آئے. پھر قبل مسیح دور میں یہاں پر ایک ہندو قوم آباد تھی جنہیں ملہی کہتے تھے, تو اس کا نام ملی استان پڑا. پھر ملی استان بھی اسے کہتے تھے. پھر اس کے بعد سکندر اعظم بھی یہاں پر آیا. اس کے بعد اس کا نام ملتان پڑا. پھر تقریباً 1897 تک اس کا نام ملتان ہی لکھا جاتا تھا. اس کے بعد یہ ملتان بن گیا. تو اس کی تاریخ کے بارے میں بالکل کلیئر کچھ بتانا تو مشکل ہے, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کئی ہزار سال سے یہ آباد شہر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 5000 سال سے ہے, کچھ کتابیں یہ کہتی ہیں, کچھ کہتی ہیں کہ یہ سکندر اعظم سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے. جو کتابوں میں پروف ملتا ہے وہ کم از کم یہ ہے کہ سکندر اعظم اور پھر چندر گپت ایک اور ہندو راجہ تھا, انہوں نے یہاں پہ حکومت کی. سکندر اعظم یہاں پر آیا, اور سکندر اعظم کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سکندر اعظم جب یہاں پر آیا تو ملتان کے لوگوں نے بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا ان کا, اور ملتان شہر سکندر اعظم سے فتح نہیں ہوتا تھا اس کی فوج سے. تو بالآخر سکندر اعظم چونکہ وہ ایک بہت بڑا جنگجو اور لیڈر تھا, اس نے ملتان میں ایک مقام ہے خونی برج, آپ نے نام سنا اگر دیکھا بھی ہوگا, وہاں پر وہ خود سیڑھی لگا کر اوپر چڑھا. جب وہ اوپر چڑھ رہا تھا تو اسے ایک تیر لگا, اس تیر کے لگنے سے وہ زخمی ہو گیا, لیکن اس دوران اس کی فوجیں بھی اوپر چڑھ آئیں فصیل کے اندر, پرانے شہر کے اندر. تو ملتان بہرحال انہوں نے فتح کر لیا, اور پھر ملتان میں کافی تباہی و بربادی بھی ہوئی. لیکن وہ جو تیر سکندر اعظم کو یہاں پر لگا تھا وہ بالآخر اس کی موت کا پیش خیمہ ثابت ہوا, اور جب وہ یہاں سے گیا تو اسی بیماری کی وجہ سے اس کی وفات بھی ہو گئی تھی. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملتان کتنا قدیم شہر ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ کے علم میں لے کے آؤں, آپ نے ملتان دیکھا ہے اور بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں. ملتان بیسیکلی جو ہے وہ ایک زمینی جو ہے فرٹائل لینڈ ہے, اور بالکل پلین ہے. یہاں پر نا آپ دیکھیں تو یہ بالکل پلین لینڈ ہے, یعنی کہ گراؤنڈ لیول پہ ہے, نہ کوئی پہاڑ ہے نہ کچھ ہے. لیکن جب آپ ملتان قلعہ پہ جاتے ہیں یا ملتان اندرون شہر میں جاتے ہیں تو آپ کو کہیں اونچی جگہ ملتی ہے, کہیں نیچی ملتی ہے, کبھی آپ اوپر جا رہے ہیں, کہیں نیچے جا رہے ہیں. تو یہ کئی 100 سالوں کا, کئی ہزار سالوں کا سفر ہے کہ کتنی دفعہ ملتان یہاں آباد ہوا ہوگا, تباہ ہوا ہوگا, ٹیلے بنتے گئے, مصنوعی طور پر یہ مٹی لگائی گئی, جس کی وجہ سے یہ جو قدیم قلعہ ہے, قدیم شہر ہے, یہ وجود میں آیا. دنیا والے ملتان کو اولیاء اللہ کا شہر کہتے ہیں, اور یہاں پہ ان کے بہت سارے مزارات ہیں. تو مزارات کے علاوہ ملتان کی اور کون کون سی ایسی ہسٹوریکل چیزیں ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں اور دنیا کو نہیں پتہ؟ دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ اولیاء اللہ کا شہر کہا جاتا ہے, یہاں پر بہت سے جو بزرگ حضرات ہیں, ولی اللہ ہیں, ان کے مزارات ہیں. سب سے بڑی ایک مین چیز ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ بہت قدیم شہر ہے, ہزارہ سال پرانا ہے, اور کئی سالوں سے یہ آباد چلا آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ولی یہاں پر بہت سارے مدفون ہیں. قلعے پر مشہور مزارات آپ نے دیکھے ہیں, حضرت بہاؤالدین زکریا, حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ.
یہ وہ مزارات ہیں یا وہ بزرگ ہیں جن کا عام لوگوں کو پتہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اندرون ملتان چلے جائیں یا ملتان شہر گھومیں تو آپ کو ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی ولی اللہ کسی نہ کسی بزرگ کا جو ہے وہ مزار مل جائے گا. اسی لیے اسے بزرگوں کا اولیاء کا شہر کہتے ہیں, مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں, سٹی آف سینٹس بھی اسے کہتے ہیں. اس کے علاوہ ملتان کے اندر جو ہے وہ ہندو تہذیب جو ہے وہ بہت پرانی ہے. یہاں پر قلعے پر پرہلاد پور مندر کے آثار ہیں جو کہ سکندر اعظم سے بھی پہلے کا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا پرہلاد پورا جو کیشب کا بیٹا تھا, اور پرہلاد کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خدا کو ماننے والا تھا. اس کا مندر کے آثار وہاں پر موجود ہیں جو کہ مسلمانوں کے یہاں سے آنے سے کئی سو سال کئی ہزار سال پہلے کی جو ہے وہ ایک آثار ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پر سکندر اعظم آیا, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے, تو سکندر اعظم آیا. اس کے بعد پھر محمد بن قاسم آیا. یہ سب اس کی وجہ شہرت ہیں. محمد بن قاسم جو کہ ہندوستان میں پہلا وہ لیڈر تھا جو مسلمان جس کے ساتھ اسلام ہندوستان میں انٹر ہوا, ٹھٹھا سے بیبل سے دیبل سے اور سندھ سے ہوتا ہوا, پھر اس کا آخری پڑاؤ ملتان پہ تھا. اور ملتان کا بھی قلعہ اس نے بڑی مشکل سے فتح کیا تھا لیکن آخر اس نے فتح کر لیا تھا. اس دور میں ملتان میں ایک ہندوؤں کا مشہور مندر تھا, سورج مندر اسے کہتے تھے, کیونکہ یہاں پر کسی دور میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملتان میں اکثر چیزوں کے نام سورج کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. جیسے یہاں ہمارے قریبی ایک علاقہ ہے جیسے سورج میانی کہتے ہیں. اس کے علاوہ سورج کنڈ روڈ آپ نے سنا ہوگا, اور سورج کنڈ مندر کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر سورج کی پوجا کی جاتی تھی. سن ٹیمپل تھا جس پر پورے ہندوستان سے لوگ چڑھاوے چڑھانے آتے تھے, اور اس کو گولڈ ٹیمپل بڑا مشہور تھا. وہاں پر سونے کے سکے اور زیورات بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے. لیکن پھر 11ویں یا 12ویں صدی میں یہ مندر جو ہے وہ یہاں پر اسماعیلیوں نے حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں وہ تباہ ہو گیا تھا. لیکن البتہ جو پرہلاد پور مندر ہے اس کے آثار ابھی بھی موجود ہیں. اس کے بعد پھر مسلمان پیریڈ آتا ہے جس میں مسلمانوں کے مزارات ہیں, مساجد ہیں. یہاں پر مشہور مساجد ہیں. ایک ساوی مسجد یہاں کی بڑی مشہور ہے. اندرون شہر میں مساجد ہیں. اس کے بعد پھر سکھ پیریڈ ہے. سکھ پیریڈ کی بہت زیادہ عمارات یہاں پر نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں یہاں موجود ہیں. ملتان میں جو سکھ پیریڈ کے آخری گورنر تھے دیوان سانول, ان کی سمادھی یہاں پر موجود ہے جو گورنمنٹ علمدار حسین کالج کی بیک سائڈ پر واقع ہے. آلدو کہ وہ ابھی تھوڑی خستہ حالت میں ہے لیکن اس کو پریزرو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر برٹش پیریڈ ہے. برٹش پیریڈ کی بہت ساری چیزیں ہیں. ملتان میں ان کے چرچز ہیں. سینٹ میریز چرچ ہے جو 1848 میں بنا تھا, ملتان کینٹ میں موجود ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. کینٹونمنٹ باغ ہے جو کہ ملتان میں انگریزوں کی لگائی ہوئی ایک بڑی خوبصورت یادگار ہے, بڑا پیارا پارک بنا ہوا ہے کینٹ کے ایریا میں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جدید دور آتا گیا اور ملتان پھیلتا گیا اور بہت سی چیزیں ہیں. جین مت کے یہاں پر آثار ہیں. جین مندر ملتان میں موجود ہے. لاہور میں ایک جین مندر تھا جو کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد اس کو توڑ دیا گیا تھا لیکن اب دوبارہ بنا دیا گیا ہے. ملتان میں جین مندر بہرحال ابھی بھی موجود ہے. تقریباً 1880s میں وہ بنا تھا اور وہ ابھی بھی موجود ہے. تو ملتان میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن انفارچونیٹلی لوگ جو ہے وہ اب نئی تہذیب کے عادی ہو گئے ہیں. اندرون شہر میں پرانی چیزوں میں کم دلچسپی لیتے ہیں لیکن آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وساطت سے ملتان جو اصلی ملتان ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. پھر ملتان کی صنعتیں کچھ ایسی ہیں جو کہ خاص ملتان کے لیے ہیں. جیسے ملتان کی کاشی گیری مشہور ہے, بلو پوٹری ملتان کی مشہور ہے, اونٹ کی کھال کے لیمپ بنائے جاتے ہیں. ملتان کی یہ وہ صنعتیں ہیں جو ملتان کو دوسرے علاقوں سے ممتاز کرتی ہیں. باقی ملتان کے کھانے پینے اور چیزیں وہ آپ تو ویسے ہی جانتے ہیں کہ آم اور حلوہ یہاں بہت مشہور ہے. سر 9 گزی قبر کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیا ہوتی ہے اور ملتان میں بھی یہ موجود ہیں. دیکھیں 9 گزی قبریں جو ہیں اس کے بارے میں مختلف اور متضاد آراء پائی جاتی ہے. بعض روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کے ساتھ جو سپاہی آئے تھے, جو شہداء تھے, ان کو ایک قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا, یا مختلف دور میں مجاہدین کو ایک قبر میں دفنایا جاتا تھا. اور کچھ اس کے بارے میں یہ آراء پائی جاتی ہیں کہ کچھ لوگوں کے, کچھ بزرگوں کے قد لمبے ہوتے تھے, اور ایک یہ بھی ہے کہ کچھ اولیاء اللہ کو, ولی اللہ جو ہوتے تھے پرانے دور میں, ان کی قبروں کو ممتاز رکھنے کے لیے ان کی قبروں کو لمبا بنایا جاتا تھا تاکہ وہ ممتاز رہیں. تو ملتان میں ایسی بہت سی قبریں ہیں. جب برٹش دور تھا تو ایک جنرل کیننگم, بڑے مشہور جنرل ہیں, انہوں نے پورے ہندوستان کا ایک آرکیولوجیکل ایک سروے کیا تھا اور اس میں ملتان میں انہوں نے کم از کم میرا خیال ہے 18-20 کے قریب جو ہے وہ قبریں دریافت کی تھیں. ان میں سے کچھ ابھی بھی موجود ہیں, کچھ وقت کے ساتھ ختم ہو چکی, لیکن ابھی بھی ملتان میں بہت سی 9 گزی قبریں ہیں. ایسی بہت سی قبریں ہم وزٹ بھی کر چکے ہیں. ان کے اندر سے ایک بڑی مشہور قبر ہے جو کہ دہلی گیٹ کے باہر واقع ہے. اس طرح بہوڑ گیٹ میں ہیں اور اندرون لوہاری گیٹ ہیں, اور ملتان شہر کے مضافات میں بھی ایسی قبریں واقع ہیں. تو وہ بھی ایک بڑی اٹریکشن ہے. لیکن یہ 9 گزی قبریں صرف ملتان میں نہیں, پاکستان کے باقی شہروں میں بھی پائی جاتی ہیں. سر فیوچر
فیوچر پلانس کے بارے میں بتائیے گا. ملتان تو آپ نے آلموسٹ ڈسکور کر لیا ہے, اس کے آگے کیا پلانز ہے, اور شہر ڈسکور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی جو جاب ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے, تو کیا پلان ہے آگے؟ دیکھیں, آپ نے کہا ملتان ڈسکور کر لیا, تو ایسی بات نہیں ہے. ملتان تو ہم ہر روز ڈسکور کرتے ہیں. ملتان کے ہر گلی محلے ہر جگہ پر تاریخ بکھری پڑی ہے. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ ملتان میں ایس پی چوک ہے, آپ شاید وہاں سے گزرے ہوں, تو ایس پی چوک کے ساتھ ایک پی ایس او پیٹرول پمپ ہے, اس کے ساتھ ہی سد و ضعیف فیملی کا ایک قبرستان ہے. ایک دفعہ میں نے اس پر فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی, تو میرے ایک دوست ہیں باہر رہتے ہیں, تو بڑا حیران ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ یار واقعی ملتان میں چپے چپے پہ تاریخ بکھری پڑی ہے. تو ملتان ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے, ملتان ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, ایکسپلور کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ اندرون ملتان ایکسپلور کرنا آسان کام نہیں ہے. اتنے گلی محلے ہیں, اتنی گلیاں ہیں, اتنے پیچ و تاب والے راستے ہیں کہ ان کو ایکسپلور کرنے میں بھی وقت لگتا ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ملتان کی تقریباً اندرون شہر ملتان کے تقریباً 90 سے زیادہ محلے ہیں, اور ان محلوں کی مختلف ہسٹری ہے, ان کے اندر مختلف طرح کے ہنرمند دستکار رہتے تھے, ہر جگہ کی ایک علیحدہ وجہ شہرت ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان سب کو ایکسپلور کریں, اور ان کی جو خوبیاں ہیں, ان کی جو خوبصورتی ہے جو اندرون شہر کی, وہ دنیا کو دکھائیں, لوگوں کو دکھائیں. تو فیوچر ہمارا پلان یہ ہے کہ اندرون شہر کو مزید ایکسپلور کریں, اس کو مزید جو ہے اس کے اوپر کام کریں, اس کے اوپر لکھیں, ویڈیوز بنائیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل قدیم اور تاریخی ملتان کون سا ہے. ملتان کے ڈاکٹر محمد ساجد چودھری صاحب موجود تھے, جو کہ پیشے کے اعتبار سے تو ڈاکٹر ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک ولاگر بھی ہیں, اور لوگوں کو ہسٹری بتاتے ہیں, اور ملتان کو انہوں نے چپا چپا جو ہے لوگوں کو دکھایا, اور ان کے ولاگ جو ہیں پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.